आए, उसके कान तक आवाज़ा पहुंचा। अब वो दिल ही दिल में, जुबान नहीं हिली। दाएं और बाएं खड़े हुए मौलवी साहब को, हजरत साहब को, पड़ोसी को, भाई को, मोमिन को पता, दिल ही दिल में कहता है अल्लाह, अगर मैं अब बाहर निकला मैं तो जलील हो जाऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा। लोग कहा करेंगे ओ पापी जान डे है, 70 साल दा पापी, ਇਹਦੀ वजह तो बारिश नहीं हुई थी भाई, बड़ा ही अल्लाह मैं तो मारा जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, जलील हो जाऊंगा। अल्लाह मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, आइंदा कभी गुनाह नहीं करूंगा। अब इसने अपने अल्लाह को पुकारा है, अपने रब से मांगा है सच्चे दिल से, दुआ पड़ी नहीं है, दुआ मांगी है, दिलो दिमाग ने जुबान का साथ दिया है, बारिश बरसने लग जाती है। कलीमुल्लाह सवाल करते हैं, मालिक आपने तो फरमाया था जब तक ये बंदा बाहर नहीं निकलेगा बारिश नहीं बरसेगी। बंदा बाहर नहीं निकलेगा, बारिश तो शुरू हो गई। कहा मूसा 70 साल के गुनाहगार ने एक मर्तबा मेरे दर पे सच्चे दिल से माफी मांगी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए। ये रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह के लिए अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगिए और यकीन कीजिए, अगर दिल की सच्चाई से आपने जिंदगी भर के गुनाहों पर एक मर्तबा अल्लाह से ये कहकर मांग लिया, अल्लाह मेरी खताएं माफ कर दे, शर्मिंदा हूं, आइंदा न करने का अज़्म है, गुनाह को छोड़ चुका हूं, तो याद कीजिए वो रहमान और रहीम जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दे। रमजान के आने से पहले सच्ची तौबा कीजिए। वो भाई जिसको फजर की नमाज पे मस्जिद का मुंह देखना नसीब नहीं होता, रमजान के आने से पहले तौबा कर ले। वो भाई जो रब की वहदानियत को नहीं समझ रहा, अभी तक वो कब्रों की खाक छान रहा है, अभी तक वो मुर्दों के सामने सजदा रेज हो रहा है, रमजान के आने से पहले शिर्क से तौबा करे, बिदआत से तौबा करे, गुनाहों से तौबा करे। रमजान के आने से पहले अपने घरों से, अपने कमरों से ये साज, ये मौसीकी, ये गाने, ये फिल्में, इनकी आलात को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अपने घर को मुहम्मदी घर बनाइए, अपने चेहरे को मुहम्मदी चेहरा बनाइए, तौबा कीजिए अल्लाह के दर पे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं या अल्लाह, इतना खुशनसीब बंदा, एक माफी मांगने से 70 साल के गुनाह माफ हो गए, मुझे उसका दीदारी करवा दे, मैं उसको देख ही लूं। जवाब मिलता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब तक वो बागी रहा, नाफरमान रहा, हमने उसको अपने पर्दों में छुपाए रखा रहमत के। आज तो वो हमारा प्यारा बन चुका है, उसको कैसे जाहिर करते। उस रब के बारे में ये तसव्वुर कि वो सुनता नहीं है, वो कबूल नहीं करता, वो देता नहीं है। मिसाल दे के बात वाज़े करता हूं, अल्लाह के लिए आला मिसाल, आपका छोटा सा बेटा, अल्लाह यहाँ पे जितने बैठे हैं अगर इनमें कोई बे औलाद है, अपने फजल से उसको औलाद से नवाज दे। अगर कोई औलाद में बेटों से महरूम है, अल्लाह अपने फजल से उसको नेक बेटे अता फरमा दे। औलाद वाले हैं तो उनकी औलाद को नेक बना दे। माँ बाप हैं तो उनको अपनी औलाद का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद है तो उन्हें माँ बाप के साथ नेकी करने की तौफीक अता फरमा। आपका छोटा सा बेटा जिसे मांगना नहीं आता, आप दूध पिलाते हो, आप उसके मुंह में बिस्किट थोड़ा थोड़ा तोड़ के डालते हो, खिलाते हो, केक ला के देते हो, जूस ला के देते हो, आपके दिल में क्या होता है, ये छोटा सा बेटा 1 साल का, मैं इसको बगैर मांगे खिला रहा हूं, ये 2 का होगा, 3 का होगा, 3.5 का होगा, तोतली जुबान में बोलना शुरू करेगा तो मुझे कहेगा अब्बा जान दूध पीना है, अब्बू जी केक खाना है, अब्बू जी केला खाना है, अब्बू जी पहले बगैर मांगे आप देते रहे, अब मैं मांग के कह रहा हूं अब्बू मेरे लिए 2 बंटियां लाना, अब्बू मेरे लिए 2 आइसक्रीम लाना। बाहर घर से बाप निकलता है तो बेटे की फरमाइशें आती है ना, आपका दिल खुश होता है या नहीं जी? दिल खुश होता है? छोटे बेटे की तोतली जुबान में डिमांड सुन के दिल खिल उठता है आपका। अब आप इसको पहले बगैर मांगे देते रहे, अब ये मांगने के काबिल हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, 5-6 साल का हुआ, इस काबिल हुआ कि आपको ये कहे बाबा
جب بغیر مانگے آپ مجھے کھلاتے تھے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں مانگ رہا ہوں، عید آ رہی ہے جوتے لا دو، عید آ رہی ہے سوٹ لا دو۔ اس عمر میں پہنچ کے آپ کا بیٹا آپ سے نہ مانگے، چوراہے پہ کھڑا ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور لوگوں سے کہ ابا نہیں دیندا، چاچا تو دے دے، ابا نہیں دیندا، ابا نہیں سندا، ابے کو بڑی باری منگیا چٹک دیندا ہے، نہیں دیتا بابا، چاچا بھوک لگی روٹی کھوا دے۔ آپ بھی سن رہے ہو اپنے اس بیٹے کے جملے کو، پیار آئے گا یا غصہ؟ جی پیار تو نہیں آئے گا کہ ظالم بغیر مانگے تجھے کون کھلاتا تھا، تو پیشاب کر دیا کرتا تھا، میں تجھے ساری رات سوکھے بستر پہ سلاتا تھا، بستر اور نہ ہونے کی وجہ سے ساری رات گیلے پہ سویا رہتا تھا، بخار تجھے ہوتا تھا، ساری رات کندھے سے لگا کے کمرے کے اندر پریشانی میں ٹہلتا رہتا تھا، یہ بغیر مانگے بچپن میں تیرے ساتھ میں نے اتنی نیکیاں کی، اب اس قابل ہو گیا کہ ان کا شکریہ ادا کرے، اب باپ پہ الزام لگانے لگیا کہ ابا نہیں سنتا۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی۔ سوچئے ماں کے پیٹ میں ہمیں کون کھلاتا رہا؟ جی پانی کے گندے قطرے سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دینے والا کون ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ یہ خوبصورت آنکھیں کس نے دی؟ یہ پیارا چہرہ کس نے دیا؟ ثم احسن صورکم، یہ پیارا شکل و صورت، یہ جسم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کس کا واسطہ دیا تھا آپ نے؟ پنجتن پاک کا، سیدنا حسین کا، مولا علی کا، کس کا واسطہ دیا تھا؟ بغیر واسطے کے آپ نے مانگا تھا اللہ سے، اللہ مجھے کانا نہ بنانا، مجھے بہرا نہ بنانا، لنگڑا لولا نہ بنانا، کہا تھا آپ نے؟ بغیر مانگے اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ جب آپ والدہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے، بڑے ہو کر آپ نے شاہ صاحب، شیخ صاحب، ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، امیر صاحب بننا تھا، اس وقت آپ بکرے کا گوشت کھا سکتے تھے؟ روٹی کھا سکتے تھے؟ ماں کی چھاتیوں پہ آپ کے لیے دودھ کس نے چلایا؟ بولیے، اللہ نے۔ آپ کو دودھ پینا نہیں آتا تھا، ڈھنگ کس نے سکھایا؟ ماں کے دل میں محبت کا وہ سمندر کس نے رکھا کہ جب دودھ پینے والا بچہ رو رہا ہو، ماں سارے کام چھوڑ کے اسے چھاتی سے لگا لیتی ہے؟ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ یہ بازو میں جوڑ ہے میری، اس جوڑ کی وجہ سے میں روٹی کا لقمہ منہ میں لے جاتا ہوں، یہ جوڑ کس نے پیدا کیا؟ اللہ یہ جوڑ پیدا نہ کرتا، میں اور آپ روٹی کھا سکتے؟ آپ میرے منہ میں اور میں آپ کے منہ میں محتاج ہوتے؟ کس نے کیا؟ کس کا واسطہ دیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں اللہ 9 مہینے کھلائے، آپ نے کسی کا واسطہ نہیں دیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، رزق کا، دودھ کا، زندگی کا، صحت کا، اللہ آپ پر خزانوں کی بوچھاڑ کر رہا ہے، آپ نے کسی کا سوال نہیں کیا۔ اب آپ اس قابل ہو گئے کہ سابقہ ساری نعمتوں پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، سجدے میں سر رکھے، اللہ پر اللہ کے احسانات کو تسلیم کرے اور پھر یہ دعا کرے، اللہ بغیر مانگے تو نے دیا، اب حاجت ہے تو تیرے در سے مانگ رہا ہوں، اب یہ کہتے ہو اللہ سنتا نہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے کیوں دور ہو گئے؟ عظیم بادشاہ سے کیوں دور ہو گئے؟ شہنشاہ اعظم کے در کو کیوں چھوڑ دیا؟ بھیڑیوں پہ کیوں گرے؟ اپنے جیسے محتاج لوگوں کے در کے سوالی کیوں بنے؟ اور مومنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ زین العابدین رحمہ اللہ بیت اللہ میں بیٹھے رب سے مانگ رہے، رو رہے، وقت کا خلیفہ بھی بیٹھا ہوا، وہ زین العابدین کو روتا دیکھتا ہے، قریب آ کے کہتا ہے کیوں رو رہا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا دے دوں گا۔ مومنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کا رب سے تعلق کیسا ہوتا ہے؟ جواب میں کہنے لگے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں اللہ سے شرم آتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری سنتا ہی نہیں ہے، مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، دیتا ہی نہیں ہے۔
پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کا آخری پہر مالک اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے لیسا کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور آواز لگاتا ہے کوئی ہے، کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی سوالی ہو اس کی سوال کو پورا کر دوں، کوئی دن کے گناہوں میں رات کے اندھیروں میں آ کے معافی مانگ لے دن کے گناہ معاف کر دوں۔ سورج نکلتا ہے، مالک اپنے ہاتھوں کو پھر پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، آوازہ گونجتا ہے رات کے اندھیروں میں کنڈیے لگا کے چھپ کے گناہ کرنے والوں، دن کے سورج نکلنے کے بعد اگر تم رب سے معافی مانگو گے رب رات کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ زین العابدین کہتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے شرم آتی ہے۔ خلیفہ صاحب بھی پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، زین العابدین رحمہ اللہ بیت اللہ سے باہر نکلے، خلیفہ صاحب پیچھے پیچھے گئے، کہنے لگے آپ نے کہا تھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے شرم آتی ہے، اب تو اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، کیوں رو رہے تھے؟ کہنے لگے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت؟ تجھ سے جنت کا سوال کروں یا سونے چاندی کا؟ کہا آخرت میں تو جیسے میں اللہ کا فقیر ہوں ویسے آپ اللہ کے فقیر ہیں، آخرت میں تو میرے پلے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو دنیا کے 4 پیسے ہیں، اس میں سے مانگیے کیا مانگتے ہو؟ کہا بھلے آدمی دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر میں نے اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں تو وہاں بھی رو رہا تھا تو آخرت کے لیے رو رہا تھا۔ مجھے آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں مانتے، تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے، کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، وزیر اعظم کے پاس جانا ہو تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے، صدر مملکت کو ملنا ہو وہ گورنر صاحب کا لیٹر لینا پڑتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے، ہم مانتے نہیں، ہم ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن ایک سوال کرتے ہیں ظالموں تم نے ہمارے رب کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کی تشبیہ تھانے دار سے دیتے ہو کہ تھانے دار کو ملنا ہے تو سپاہی پکڑنا ہے، تم نے خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی۔ میں مانتا ہوں تھانے دار کو ملنا ہو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے، کیوں؟ تھانے دار کا دروازہ بند رہتا ہے، صدر کا دروازہ بند رہتا ہے، وزیر اعظم کا دروازہ صرف دروازہ بند نہیں رہتا، کلاشنکوف والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، 5 میل پہلے ہی نو گو ایریا، ٹھیک ہے، گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ میرے رب کا دروازہ کبھی بند ہوا؟ جب تک روح حلق میں نہ اٹک جائے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند، وہ تو کھلا ہے، وزیر اعظم کا دروازہ بند ہے، اللہ کا دروازہ، مالک کا در، وہ تو کہتا ہے بندے تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا، تو بالشت آ میں بازو آؤں گا، تو انسانوں میں یاد کر میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو یاد کرنے والے جب اللہ کی یاد کی مجلسیں لگاتے ہیں فرشتے اپنے نورانی پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور پہنچتے ہیں، مالک پوچھتا ہے حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے کہاں سے آ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں تیرے بندے تیری یاد میں بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے، اس محفل سے آئے ہیں۔ مالک پوچھتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جنت مانگ رہے تھے۔ مالک پوچھتا ہے انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہ اللہ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لے کہ مانگنے میں شدت اور بڑھ جائے۔ کس سے ڈر رہے تھے؟ جہنم سے ڈر رہے تھے۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لے کہ اور ڈرے۔ کہ فرشتوں گواہ رہو جو وہ مانگ رہے تھے، جس سے وہ ڈر رہے تھے، جو وہ سوال کر رہے تھے، جو اس مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے، میں نے ساروں کو معاف کر دیا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔
ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ وہ سب تو تیرے ذکر کے لیے آئے تھے، ان میں ایک آدمی جو تھا اس کی نیت تیری یاد کے لیے نہیں تھی، ایویں ہی لنگھ دے بہ گیا ہے۔ کولو دیکھا تو صحیح مولوی کہندا کی ہے،